बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबिया कराम की तस्वीर के मुतल्लिक जो शाम के गिरजाघर के अंदर मौजूद थीं। आपको ये सुनकर यकीनन हैरत हो रही होगी कि अंबिया कराम की तस्वीर। इससे मुतल्लिक हम आपको तफसील से बताएंगे कि अंबिया कराम की ये तस्वीर किसने बनाई और किस बादशाह के पास थीं। वो कौन से सहाबा कराम थे जिन्होंने ना सिर्फ इन तस्वीर की ज़ियारत की बल्कि इनकी सच्चाई की गवाही भी दी। और वो कपड़ा जिस पर ये तस्वीर मौजूद हैं इस वक्त कहाँ है, इन तस्वीर का तज़किरा कौन सी मुस्तनिद कुतब में मौजूद है, इन सब बातों के बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस वाक़े के पीछे दरअसल पूरी एक दास्तान है। सन 1066 ईस्वी का साल कि जब समुद्री लड़ाकू वाइकिंग्स का एक बादशाह विलियम द कैंकर इंग्लैंड पर कब्जा करने के लिए हमले और लड़ाइयां कर रहा था। उस वक्त खून खराबे में डूबे इंग्लैंड से 5000 किलोमीटर दूर ईरान के एक शहर मशहद के करीब एक खूबसूरत दास्तान लिखी जा रही थी। और इस दास्तान के लिखने वाले शख्स का नाम था इमाम अबू बकर अहमद इब्न हुसैन अल बहकी, जिन्हें आम जुबान में इमाम बहकी भी कहते हैं। इमाम बहकी इस्लामी तारीख की एक बहुत हैरत अंगेज शख्सियत थे। कहते हैं कि बहकी के घर इतने बर्तन नहीं थे कि जितनी उनकी लिखी हुई किताबें थीं। जैसा कि इनकी मशहूर कुतुब सुनन किबरा, सुनन सगरा, अस्मा व सफ़ात, फ़ज़ाइल सहाबा हैं। इनकी कुतुब में सिर्फ सुनन अल किबरा और फ़ज़ाइल सहाबा के 10-10 वॉल्यूम्स अलहदा से लिखे हुए हैं। नाज़रीन, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इमाम बहकी के इल्म का लेवल क्या होगा। लेकिन जिस वाक़े के मुतल्लिक हम आपको बताना चाहते हैं वो इनकी किताब दलाइलुल नबुव्वा में लिखा हुआ है। एक ऐसी किताब जिसमें इमाम बहकी ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त डिस्कशन की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का क्या सबूत है। इस किताब की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें लिखी एक एक रिवायत का एक एक कौल के आगे उसकी सनद लिखी हुई है कि जिसकी वजह से इस किताब को बेनज़ीर समझा जाता है। नाज़रीन, दलाइल नबुव्वा में इमाम बहकी ने एक बहुत ही खूबसूरत और अजीम शान वाक़या रिवायत किया है। वो लिखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की तबलीग का बाकायदा ऐलान कर दिया तो मक्का में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। तमाम बड़े बड़े सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए और उनके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन अकेले होकर रह गए थे। मक्का में ज़िंदगी रोज़ बरोज़ सख्त होती जा रही थी। अकेला सहारा अबू तालिब भी वफ़ात पा गए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में रहने वाले कबीले बनु सकीफ़ की हमायत हासिल करने के लिए एक दिन ताइफ जाने का फ़ैसला किया। ताइफ के 3 बड़े सरदार थे और तीनों सरदार आपस में सगे भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उनसे मिले, उन्हें इस्लाम की दावत दी। लेकिन ना सिर्फ उन भाइयों ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार किया बल्कि मुसलमानों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बड़ी नाज़ेबा और नामुनासिब गुफ्तगू भी की। उन्हें बुरा भला कहा। एक भाई ने कहा, अच्छा, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो फिर मैं दोबारा कभी काबा भी नहीं जाऊंगा। दूसरे ने कहा, हैरत है कि नबी बनाने के लिए अल्लाह को आप जैसा एक बेयारो मददगार इंसान ही मिला था। यानी अगर नबी बनाना ही था तो किसी ऐसे को तो नबी बनाता कि जिसके पास कोई दौलत होती या पैसा होता। तीसरे भाई ने कहा, अच्छा, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो फिर हमारे साथ बैठना शुरू कर दो ताकि हमारे रुतबे में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाए। गर्ज ये कि उन सरदारों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त अल्फाज कहे। बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ताइफ वाले भी बात सुनने को तैयार नहीं तो आपके जहन में ख्याल आया
کہ اگر یہ گفتگو قریش تک پہنچ گئی تو وہ میرے مزید دشمن بن جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ان بھائیوں کو کہا کہ اچھا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اس گفتگو کو یہیں تک رکھنا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے نکل کر واپس مکہ کی طرف چل دیے۔ لیکن ان سردار بھائیوں نے کسی نہ کسی طرح سے تو اپنا غصہ دکھانا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں سے نکلتے ہی ان لوگوں نے طائف کے کمینوں اور شرارتی اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دوڑا دیا تاکہ وہ آپ کو سکون سے سفر بھی نہ کرنے دیں۔ اور تب وہ واقعہ ہوا کہ جو ہم سب نے بچپن میں سنا اور پڑھا بھی تھا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسیں، آپ کو پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں تک پہنچ گیا۔ اور اس پوری حدیث میں آتا ہے کہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کی دیوار سے نیچے اترے اور پھر اس باغ میں پناہ لی، اور کہیں تب جا کر پیچھے آنے والے وہ اوباش لڑکے واپس چلے گئے۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جس کے متعلق ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بتایا کہ عائشہ، قریش نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، لیکن طائف سے زیادہ مشکل دن مجھ پر نہیں گزرا۔ اس باغ میں پہنچ کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کر بیٹھ گئے۔ یہ باغ عتبہ ابن ربیع کا تھا اور اس وقت وہاں پر اس کا بھائی شیبہ بھی موجود تھا۔ اب ویسے تو یہ لوگ قریش کے سردار تھے اور مسلمان نہیں تھے، لیکن شیبہ نے جب دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے نیچے اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے دکھ ہوا، اور اس نے اپنے ایک ملازم عداس کو کہا کہ عداس ایک پلیٹ میں انگور رکھو اور وہ جو شخص بیٹھے ہیں انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ جب عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیا، جس پر عداس کو بڑا عجیب لگا اور وہ بولے کہ یہ ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ اس علاقے میں نے کبھی کسی کو ایسی باتیں کرتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ عداس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ عداس نے کہا میں عیسائی ہوں اور بابل کے شہر نینوا سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اچھا، تم تو یونس بن متا کے شہر سے ہو۔ عداس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس ایک پیغمبر اور میرے بھائی تھے، اور جس خدا نے یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اسی خدا نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی وقت عداس نے انگوروں کی پلیٹ ایک سائڈ پر رکھ دی اور زمین پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات بتائی ہے کہ جو سوائے ایک نبی کے اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اور یوں عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن اب مکہ واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ مکہ والوں کو طائف کے واقعے کا پتہ چل چکا ہوگا، اور اب میرا مکہ میں جانا اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لوگ میری دشمنی میں اور بھی شدید ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی حدود تک آئے اور غار ہرا کے پاس پہنچ کر مکہ کے ایک سردار اخنس کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ اخنس، کیا تم مکہ میں میری حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ لیکن اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اے ابو القاسم، میرا تعلق قریش سے نہیں ہے، میں تو ان کا صرف ایک حلیف ہوں، اس لیے میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ سہیل، کیا تم مکہ میں میری حفاظت کے ضامن ہو؟ لیکن سہیل نے بھی معذرت کر لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سردار موتم بن ادا کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ جس نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی، اور تب موتم نے اپنے سارے بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کو گھر کے تمام مردوں کے ساتھ ننگی تلواریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے ابو القاسم، آپ بے خوف ہو کر ویسے ہی کعبہ کا طواف کریں جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ اور تب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ تک لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور اس دوران محتم اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر پہرا دیتا رہا، اور انہی تلواروں کی حفاظت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے گھر پہنچایا۔ اس بات پر بعد میں جب باقی سرداروں نے مطعم سے پوچھا کہ مطعم تمہیں محمد سے کیا واسطہ ہے، تو اس نے کہا مجھے واسطہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کوئی انہیں بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور مطعم کی یہ دلیری دیکھ کر مکہ کے تمام سردار خاموش ہو گئے تھے۔ مطعم بن عدا کے سلوک کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں بھولے، اور بعد میں پھر بدر کی لڑائی ہوئی اور مطعم کے ایک بیٹے جبیر ابن مطعم بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبیر سے کہا کہ جبیر، آج اگر تمہارے والد زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کی سفارش کرتے تو میں انہیں فدیہ لیے بغیر ہی چھوڑ دیتا۔ اور پھر وہیں بدر کے مقام پر جبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس میں آپ سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور جبیر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کر جائیں، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور تب جبیر ابن مطعم نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ جبیر ابن مطعم ایک نرم دل انسان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی بنے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری اس واقعے کی اصل داستان۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبیر ابن مطعم بہت طویل عرصے تک زندہ رہے، اور کہتے ہیں ایک مرتبہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو تجارت کی غرض سے ایک بار بصرہ گیا۔ بصرہ دمشق کے قریب ایک بہت پرانا شہر ہے، اور مطعم کہتے ہیں کہ وہاں ہماری ملاقات عیسائیوں کے ایک گروپ سے ہوئی کہ جنہوں نے ہماری زبان یعنی عربی سن کر کہا کہ کیا تم لوگ عرب سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہاں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا تھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ مطعم کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر بولا کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کسی اور زبان میں کوئی بات چیت شروع کی، اور مطعم کہتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنے کا کہہ کر ہم لوگوں کو ایک بہت بڑے گرجا میں لے گئے کہ جہاں بہت ساری تصاویر بنی ہوئی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عیسائی مذہب میں گرجا گھروں کی دیواروں پر تصویریں اور شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ پریکٹس عیسائیت کا ایک بہت پرانا رواج ہے۔ اسے گوتھک آرٹ کہتے ہیں۔ ناظرین، گوتھک آرٹ 3 طرح کا ہوتا ہے: سٹین گلاس یعنی کلرفل شیشوں کے ذریعے بنی ہوئی تصاویر، پینل پینٹنگز یعنی لکڑی کے تختوں پر بنی ہوئی تصویریں یا ریلز کہ جو تختے سے اوپر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر سکلچرز یعنی مجسمے، اور بخاری شریف کی وہ حدیث کے جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن دنوں ہم حبشہ یعنی کہ ایتھوپیا میں رہ رہے تھے، اور وہاں ہم نے گرجا گھر کو دیکھا کہ جس میں کچھ مورتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مورخین کے مطابق اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی سکلچرز کے متعلق بتا رہی تھی۔ اب جب بصرہ کے وہ عیسائی جبیر ابن مطعم کو لے کر گرجا گھر کے اندر گئے اور انہیں وہاں بنا گوتھک آرٹ دکھایا، تو اس سے پوچھا کیا تمہیں ان تصویروں میں عرب کے اس نبی کی شکل دکھائی دے رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس سے بھی بڑے گرجا گھر میں لے گئے کہ جہاں پہلے سے کہیں زیادہ تصاویر بنی ہوئی تھیں، اور پھر بولے کہ اب دیکھ کر بتاؤ کیا تمہیں یہاں پر ان کی کوئی تصاویر دکھائی دے رہی ہیں؟ اور جبیر کہتے ہیں کہ میں نے کافی دیر تک بڑے غور سے دیکھا کہ اچانک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نظر آ گئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تصویر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر جیسا ایک شخص بھی موجود ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ تصویر دیکھ کر میں خاموش ہو گیا، اور میرے خاموش ہونے کو ان لوگوں نے محسوس کر لیا، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں بخدا یہ وہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں انہیں جانتا ہوں۔ اور تب وہ بولے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جو تم لوگوں میں معبوس ہو چکے ہیں۔
اب بصرہ کا شہر بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تھا، اور خالد بن ولید کے بعد اسماعیلیوں نے بصرہ کو تباہ و برباد کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسماعیلیوں نے بصرہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بشمول اس گرجا گھر کے، اور وہ ساری تصاویر مکمل طور پر ختم ہو گئیں۔ لیکن ناظرین، یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی دلچسپ بات۔ ان لوگوں نے یہ تصاویر نہ صرف اپنے گوتک آرٹ میں بنائی ہوئی تھی، بلکہ ان تصویروں کو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 2 اور صحابہ اکرام نے دیکھا تھا، اور اس مرتبہ یہ تصویریں گوتھک آرٹ کی شکل میں نہیں بلکہ کسی اور ہی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ یہ تصاویر کپڑوں پر بنی ہوئی تھی۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، کہ جسے ہم نارملی رومن امپائر کہتے ہیں، وہ دراصل رومن امپائر نہیں بلکہ رومن امپائرز کی باقیات تھے، یعنی اس وقت رومن امپائر بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اس وقت وہاں پر حکومت کرنے والا ہیر یکلین خاندان تھا، یعنی اس خاندان سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کا خاندان، اور اس وقت اس امپائر میں جو بادشاہ حکومت کر رہا تھا اس کا نام ہیر یکلس، جسے آپ نے عربی کی کتابوں میں ہرقل لکھا یا دیکھا یا پڑھا ہوگا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ 2 صحابی یعنی ہشام ابن عاص نعیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو ہرقل کی طرف ایک سفیر بنا کر بھیجا گیا، اور وہ لوگ ٹھیک اسی بصرہ کے علاقے میں پہنچے جہاں جبیر ابن مطعم نے وہ تصویریں دیکھی تھیں۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک لوکل کرسچن چیف ہے کہ جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے آس پاس کی ہر چیز کالی ہے۔ ہشام نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تم لوگ یعنی مسلمان شام سے نہیں نکل جاتے تب تک یہ کالے کپڑے نہیں اتاروں گا۔ تو ہشام نے کہا، پھر تو تم یہ کپڑے ساری زندگی نہیں اتارو گے، کیونکہ باخدا تمہارا یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم لے کر ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی بشارت دے دی ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی اس شخص کا چہرہ بھٹے سے نکلنے والی اینٹ کی طرح کالا پڑ گیا، اور غصے سے ہمیں کہنے لگا کہ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہشام کہنے لگا، ہم اپنے سفر پر چل دیے حتیٰ کہ ہم ہرقل کے محل تک پہنچ گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہرقل پہلے سے ایک اونچی بیلکنی میں کھڑا نیچے ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر اس کی بیلکنی کے نیچے پہنچ کر کہا، لا الہ الا اللہ، اور ہشام کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہماری آواز سے بیلکنی اس طرح گونج اٹھی کہ جیسے تیز ہوا میں کوئی درخت تھرتھرانے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب ہمیں محل کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہرقل سرخ رنگ کا ایک لباس پہنے ایک اونچے سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے دربار کی ہر چیز سرخ رنگ کی ہے، اور ہم نے نوٹس کیا کہ روم کے بڑے بڑے سفارتکار اور اشرافیہ اس وقت ہرقل کے تخت کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہرقل نے اپنے ایک نمائندے کو اشارہ کیا کہ ان غریبوں سے بات کرو، لیکن ہم فوراً بول اٹھے کہ ہم نمائندے سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہاں صرف بادشاہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر ہرقل اچانک ہنس پڑا، اور ہشام کہتے ہیں کہ ہم فوراً سمجھ گئے یہ شخص بہترین عربی بولتا ہے، لہٰذا ایک بار پھر سے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پورے دربار میں ہماری آواز گونجنے لگ گئی، اور اچانک سے بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہرقل نے ان دونوں صحابیوں سے کچھ سوالات کیے کہ جو تصویروں والی بات سے متعلق نہیں ہیں، اس لیے یہاں ان سوالات کو ہم سکپ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک طویل گفتگو کے بعد ہرقل نے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ دن میرے محل میں ٹھہرو، اور یوں 3 دن تک وہ صحابہ ہرقل کے محل میں ٹھہرے رہے۔ لیکن چوتھے دن ہرقل نے ایک بار پھر سے ان دونوں کو بلایا۔ اس کے پاس سنہرے گولڈن رنگ کا ایک بڑا سا سیکیور شکل کا انتہائی زیب و آرائی سے مزین ہود ایک تابوت یا صندوق میں پڑا ہوا تھا کہ جس میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے دروازے یا پھر چھوٹے چیمبرز بنے ہوئے تھے۔ اور ناظرین، یہاں سے شروع ہوتا ہے اس واقعے کا انتہائی دلچسپ حصہ۔ ہشام کہتے ہیں کہ بادشاہ نے صندوق کے ایک چیمبر کو کھولا اور اس میں سے کالے ریشم یعنی ایک بلیک سلک کا بنا ہوا ایک کپڑا نکال لیا کہ جس میں سفید دھاگوں سے بنی ہوئی تصاویر تھیں، اور اس تصویر میں لمبے قد اور انتہائی گھنے بالوں والے ایک شخص نظر آ رہے تھے کہ جس کے سر پر بال دونوں طرف سے خوبصورتی کے ساتھ نیچے جھلکے ہوئے تھے۔ ہرقل نے وہ تصویر ہمیں دکھائی اور پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اب بادشاہ نے انہیں جو چیز دکھائی تھی اسے ایک ٹیپسٹری کہتے ہیں،
یعنی کپڑے کے اوپر دھاگوں سے بنانے والے آرٹ کو۔ یہ کپڑوں پر بنا ہوا پرنٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کپڑے کے اوپر دھاگے سے بنی ہوئی ایک تصویر ہوتی ہے، اور لیٹ میڈیول میں ٹیپسٹریز کو آرٹ کی سب سے مہنگی اور خوبصورت فارم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک عام کینوس کے سائز سے لے کر پوری دیواروں تک کے سائز، اور کسی زمانے میں بادشاہ اسے اپنے محلوں میں خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور در حقیقت آج بھی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں بلیک سلک پر بنی ہوئی وہ چیز دکھائی اور پوچھا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہشام نے کہا، نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے۔ تو ہرقل بولا، یہ تصویر حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر اس نے وہ ٹیپسٹری واپس رکھ دی اور دوسرا چیمبر کھولا، جس سے وائٹ سلک پر بنی ہوئی ایک ٹیپسٹری نکالی، اور پھر پوچھا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے دیکھا تو تصویر میں ایک اور شخص تھا، پہلے والے سے تھوڑا سا مختلف۔ پھر اس نے وہ ٹیپسٹری واپس رکھ دی اور دوسرا چیمبر کھولا، جس میں سے وائٹ سلک پر بنی ایک اور ٹیپسٹری نکالی، اور پھر پوچھا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے دیکھا تو تصویر میں ایک اور شخص تھا، پہلے والے سے تھوڑا سا مختلف، لیکن ڈارک براؤن آنکھیں اور گھنگریالے بالوں والا۔ ہم نے پھر انکار کر دیا کہ ہم انہیں نہیں جانتے۔ تو ہرقل نے بتایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے۔ ہرقل نے تیسرا چیمبر کھولا اور ایک مرتبہ پھر سے بلیک سلک پر وائٹ دھاگے سے بنی ایک ٹیپسٹری نکالی کہ جس میں بڑی ہی پیاری صورت والا کوئی شخص تھا۔ سفید داڑھی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے بس ابھی مسکرانے والا ہے، اور ہرقل نے ہمیں بتایا کہ یہ تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور پھر اس نے اس ٹیپسٹری کو واپس اس کے چیمبر میں رکھ کر ایک اور ٹیپسٹری نکالی، اور اس پر بنی تصویر کو دیکھتے ہی ہم چلا اٹھے کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہشام کہتے ہیں کہ ہرقل اس وقت کھڑا ہوا تھا، لیکن اسی وقت وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھ گیا اور بولا، کیا واقعی؟ میں نے تو تمہیں یہ تصویر سب سے آخر میں دکھائی تھی، لیکن صرف تمہارا امتحان لینے کی خاطر اسے میں نے پہلے نکال لیا کہ دیکھوں بھلا تم کیا کہتے ہو۔ اور پھر کافی دیر تک ہرقل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر اتنی حقیقی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نبی کو کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر ہمیں بھی اب خوشی اور تجسس ہونے لگا، کیونکہ پہلے تو ہمیں بادشاہ کی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ہمیں بھی ان ٹیپسٹریز کی سچائی ایک حقیقت لگنے لگی کہ واقعی یہ سچ ہیں۔ لہٰذا ہمارا دل کیا کہ ہرقل ہمیں اور بھی تصویریں دکھائیں، اور جو کہ اس نے ہمیں دکھائی بھی۔ 5ویں ٹیپسٹری کے جس میں ایک مرتبہ پھر سفید سلک پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ہونٹ کھلے ہوئے تھے، تھوڑا سا گندمی رنگ، بہت زیادہ گھنگریالے بال اور گھنی داڑھی، اور چہرے کے تاثرات ایسے کہ جیسے تھوڑے سے غصے میں ہوں۔ اور ہرقل نے بتایا کہ یہ تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ 6ٹھی ٹیپسٹری ایک ایسے شخص کی کہ جس کی شکل موسیٰ علیہ السلام سے بہت ملتی جلتی تھی، لیکن اس کا سر تھوڑا سا گول تھا اور بال ایسے کہ جیسے ان میں تیل لگا ہوا ہو۔ ابھی بادشاہ نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری نکالی کہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی شخص کی تھی، لمبے پاؤں لیکن چھوٹی کمر، اور ہرقل نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری کے جس پر سرخ و سفید رنگ، نیلی آنکھوں اور جسم پر تلوار لٹکائے ایک شخص کی تصویر تھی کہ جو ہرقل نے بتایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور وائٹ سلک ٹیپسٹری کہ جس میں ایک نوجوان سا آدمی تھا، صاف ستھرا چہرہ، بڑی خوبصورت کالے رنگ کی داڑھی اور جسم کا ہر عضو بہت ہی متناسب، اور ہرقل نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اور یہ سب ٹیپسٹری دکھانے کے بعد اس نے وہ تابوت بند کر دیا۔ کافی دیر تک صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہے، لیکن پھر دل میں ایک سوال آیا اور پوچھ لیا کہ ہرقل نے اپنے نبی کو تو ہم کو دکھایا نہیں، اور تصویر میں وہ بالکل ویسے ہی ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن باقی تصویروں پر ہم کس طرح یقین کر لیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھی سچ ہیں؟ کیونکہ اگر یہ تصویریں سچ ہیں تو ہرقل یہ تمہارے خزانے کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ انہیں اپنی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ہر نبی کی صورت دکھا دے، اور تب ان پر ریشم کے کپڑوں پر بنی یہ تصاویر نازل ہوئی تھی، اور یہ تابوت حضرت ذوالقرنین کو اس جگہ سے ملا کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں غروب ہوتا ہے، اور وہاں اس تابوت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اور بھی بہت خزانہ تھا
کہ جو ذوالقرنین نے لے لیا، اور وہ تصاویر ذوالقرنین نے پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو دیں، کہ جنہوں نے پھر ان تصاویر کو بالکل ویسے ہی کاپیز ریشم کی ٹیپسٹریز میں بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور یوں دانیال علیہ السلام سے یہ تصاویر ہم تک پہنچی ہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان تصاویر کی سچائی پر اعتبار کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنے ملک اور بادشاہی کے بھاگ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں خود کو غلام بنا کر تمہارے ہاتھوں اپنے آپ کو فروخت کر دیتا۔ اور پھر حسام کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور کافی دیر تک روتے رہے، اور جب جانے کا وقت آیا تو ہرقل نے ہمیں بہت سارے تحائف دے کر بڑی محبت کے ساتھ واپس رخصت کیا۔ ناظرین، اس واقعے کی ایک اور روایت میں کچھ اور ٹیپسٹریز کا بھی ذکر ہے، اور وہ بھی ہم آپ کو یہاں بتائے چلتے ہیں۔ اس صندوق میں سفید سلک پر بنی ایک اور ٹیپسٹری تھی کہ جس پر آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی شکل والے ایک آدمی تھے، لیکن کافی مضبوط جسم کے فیچرز کے ساتھ، غصے کے آثار کے ساتھ، اور ہرقل نے بتایا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور سفید سلک کی ٹیپسٹری بھی تھی کہ جس پر گورے چٹے خوبصورت چہرے والے ایک شخص کی تصویر تھی کہ جس کی کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، اور ہرقل نے بتایا کہ یہ اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور سفید سلک کی ٹیپسٹری کہ جس پر بنی تصویر میں موجود جو شخص تھے اس کے ہونٹ کے نیچے ایک تل تھا، ایک بہت ہی خوبصورت تل، اور ہرقل نے بتایا کہ یہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور سفید سلک کی ٹیپسٹری تھی کہ جس پر صاف ستھرا سفید چہرہ، لمبی ایکو لائن، ناک کی جو سب سے خوبصورت ناک سمجھی جاتی ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ مسکرا رہے تھے، اور ہرقل نے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، تمہارے نبی کے جد اعلیٰ۔ اور ایک ٹیپسٹری ایسی تھی کہ جس کے بارے میں حشام کہتے ہیں اس پر بنا چہرہ کسی طور سورج سے کم خوبصورت نہیں تھا۔ حشام کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم سورج، چاند، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہرقل نے ہمیں بتایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ حشام کہتے ہیں کہ جب ہم دمشق سے واپس آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ہرقل کے ان الفاظ، یعنی اگر مجھے اپنے ملک کے بھاگ جانے کا یہ خوف نہ ہوتا تو میں خود کو کوئی غلام بنا کر تمہارے ہاتھوں فروخت کر دیتا۔ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ مسکین، یعنی بیچارہ، اگر اللہ اس کے لیے بھلائی چاہتا تو واقعی ہر کوئی ایسا کر گزرتا۔ ناظرین، یہاں پہنچ کر ہمارا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اس واقعے کو امام بہقی کے علاوہ امام ابن حجر نے فتح الباری کے 9ویں والیوم اور صفحہ نمبر 285 میں بھی روایت کیا ہے۔ ناظرین، اب اگر بات کریں کہ اس طرح کی ٹیپسٹریز بنانا جائز ہے اور اب یہ ٹیپسٹریز کہاں ہیں، تو اس کے متعلق ہم آپ کو سورہ سبا کی 13ویں آیت سناتے چلیں، یعنی جو کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے تیار کرتے تھے، مثلاً قلعے اور مجسمے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مجسمے والی بات بہت اہم ہے۔ اور ناظرین، پچھلی شریعتوں میں مجسموں اور تصویروں اور ٹیپسٹریز کے متعلق وہ احکامات نہیں تھے کہ جو ہماری شریعت میں آئے، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں بھی ٹیپسٹریز اور ان تصاویر کے احکامات نسبتاً نرم ہیں، اور کبھی اپنے طور پر بھی ریسرچ کر کے دیکھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز اتنی سخت نہیں ہے کہ جتنی ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ان انبیاء کی ٹیپسٹریز والا یہ واقعہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی سچ بھی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ پھر ابھی یہ ٹیپسٹریز کہاں موجود ہیں۔ ناظرین، آج سے کوئی 270 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جرمن مسافر سائمن کون گیلڈن جرمنی سے گھومنے پھرنے کے لیے مصر گیا، اور مصر گھومتے پھرتے وہ قاہرہ میں بنے ایک سنکیانک میں بھی گیا۔ سنکیانک جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں، اور اس سنکیانک کا نام تھا بن عزرا، اور اسے فرانس کے ایک بادشاہ نے صلیبی جنگوں کے دوران بنوایا تھا۔ سائمن نے وہاں کافی دن گزارے، لیکن ایک دن یوں ہی گھومتے پھرتے اس کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے وہ اس تہ میں چلا گیا کہ جہاں اس نے بہت کچھ قدیم دستاویزات یا پھر ڈاکومنٹس پڑھے تھے۔ کچھ ڈاکومنٹس یہودیوں کی تاریخ کے متعلق تھے، کچھ مصر کی فاطمی خلافت کے متعلق، کچھ ڈاکومنٹس آرمی، اور کچھ قدیم عبرانی زبان میں لکھے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ زبان جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بولا کرتے تھے۔ سائمن نے ڈاکومنٹس کو بس ایک سرسری سی نظر سے دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ یہاں میرا کچھ کام بھی نہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ جرمنی واپس چلا گیا۔ لیکن سائمن کے ساتھ ساتھ ان دستاویزات کی خبریں بھی جرمنی پہنچ گئیں کہ بن عزرا سنکیانک کے تہ خانے میں کچھ انتہائی قدیم ڈاکومنٹس موجود ہیں، اور ان باتوں نے بہت سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور انہی باتوں سے متجسس ہو کر علم کی پیاسی
दो जुड़वां बहनें एडमिस लुइस और मार्गरेट कैप्सन वो दोनों भी मिस्र पहुंच गईं और साइमन की तरह उन्होंने भी सिंघियाग की सैर की और उस तहखाने में जाकर वो डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन जाते जाते कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा कर वो अपने साथ जर्मनी ले गईं और वहां पहुंचकर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स अपने यहूदी रबी सालमन शेखर को दिखाए और सालमन इन डॉक्यूमेंट्स को देखते ही समझ गया कि उन्हें वो खजाना मिल गया है। सालमन ने दोनों बहनों की इस दरियाफ्त को एक नाम दिया, सिंपली इनक्रेडिबल। इसके बाद दोनों जुड़वां बहनें एक बार फिर से मिस्र पहुंच गईं और इस मर्तबा उनके साथ सालमन शेख बजाते खुद मौजूद था और इन लोगों ने कागजों, लकड़ी की छालों और कदीम टेपेस्ट्री समेत एक बहुत बड़ा खजाना ढूंढा कि जिन्हें अगले 5 साल तक वो लोग थोड़ा थोड़ा करके मिस्र से यूरोप स्मगल करते रहे और आज इनके दरियाफ्त किए इस खजाने को हम कारो जनीरा के नाम से जानते हैं। 2000 साल पहले से लेकर 13वीं सदी के तवील अरसे तक लिखे जाने वाले 4 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर थे, मसलन यहूदियों और अरबों के आपस में ताल्लुकात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 200 नामवर और ताकतवर तरीन ख़ानदान के मुतल्लिक मालूमात, तिजारती डॉक्यूमेंट्स कि कैसे दमिश्क, इटली, इंडिया, समरकंद, मराकू, अदन, वीनस और कीफ जैसे दुनिया के बड़े बड़े शहर आपस में तिजारत किया करते थे। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर ये 4 लाख दस्तावेजात कई सदियों तक मिस्र में एक छोटे से आम से सिंक्रियों के नीचे दफन पड़े रहते तो क्या आज ये मुमकिन है कि आज भी किसी नामालूम और छोटे से सिंगियाग या गिरजे के किसी तय खाने में तमाम अंबिया कराम की टेपेस्ट्रीज वाला वो ताबूत आज भी खामोशी से पड़ा हो? इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ तज्जिया नगारों की ये राय है कि वो ताबूत इस वक्त फ्रांस के गिरजा घर सेंट पियर के नीचे मौजूद है और वो ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि बेसिलिका ऑफ सेंटर पेपर फ्रांस का कदीम तरीन कैथेड्रल है और सलीबी जंगों के दौरान जब नाइट टेम्पल्स ने शाम की सरजमीन से कदीम नवादरात को यूरोप स्मगल करना शुरू किया तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम किस्म के नवादरात थे, इन्हें वो लोग बेलेस्का ऑफ सेंट पियर में महफूज कर चुके थे। आज इस कैथेड्रल में बज़ाहिर तो कुछ नहीं नजर आता, लेकिन गिरजा घर के नीचे सीक्रेट चैम्बर्स का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जा रहा है। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।